अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की सुबह होगी और हमारे पास यहाँ टोरंटो कनाडा में हफ्ते की रात। आज बात करनी है इमरान खान ने जो ताज़ा तरीन इमरान खान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है अडयाला जेल में। बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं जिस पे इमरान खान ने बात की है। खबरें आप तक सारी पहुंच चुकी होंगी और ये अंडर डिस्कशन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इमरान खान ने जो कहा है उस पर थोड़ा सा तज्जिया कारी कर लें कि इमरान खान इस मौके पे ये बात क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा नुकसान क्या होगा पीटीआई को। और ऑब्वियसली अब इतने इमरान खान सियासत में ऑब्वियसली उन्होंने लर्निंग बहुत होगी उनकी, तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, ऐसे नहीं कर रहे होंगे, उस पर बात करेंगे। और फिर पीटीआई की जो सियासी कमेटी थी, जिस तरह हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है और लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ एतराज़ात हैं। कौन कर रहा है एतराज़, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर बात करेंगे। और फिर मरियम नवाज ने एक वाटर टेस्टिंग की है या वाकई वो बहू जी के बताए हुए उसूल के मुताबिक सिविल सुप्रीमेसी का कोई नारा हक बुलंद करना चाहती हैं। वो उन्होंने कहां सींग फंसा ली हैं। क्या आसिम मुनीर साहब उन्हें फोन कॉल करके उनसे पूछेंगे कि हाँ बीबी क्या मसला है आपका, या ये उल्टा पड़ सकता है मरियम नवाज पे, ये जो मरियम ने ताज़ा सींग फंसाए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, उस पर बात करेंगे। और लेकिन सऊदी अरब चले गए हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन जाते जाते उन्होंने तुर्किया के हवाले से वहां के एक डेलीगेशन से मिले हैं, तो वहां एक फुलझड़ी छोड़ी है उन्होंने, उस पर बात करेंगे। और फिर लूट मार का जो सिलसिला है इस मैंडेट चोर हुकूमत का, वो बदस्तूर जारी है और वो वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर की जो कहानी थी वो रुकने पे नहीं आ रही, उसमें मज़ीद डेवलपमेंट है। और वक्त बचा तो फिर बताएंगे आपको कि शहबाज शरीफ साहब ने एक और कमाल किया है कि इमरान खान वैसे ही नहीं इन्हें चोर डाकू कहता, इन्होंने मौसूफ ने इन हालात में, जबकि वो खुद अपनी तगू में कहते हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये जो चाय की प्याली है ये भी कर्ज के पैसों से, उधार के पैसों से मैं चाय की प्याली अपने मेहमानों को पिलाता हूँ। उन्होंने जाते जाते क्या कमाल किया है, हातम ताइब की कब्र पे किस तरह उन्होंने लात मारी है, और उससे पहले अनवारुल हक काकड़ साहब क्या कमाल करके गए थे, इस पे शहबाज शरीफ साहब ने क्या ऐड किया है, इस पे बात करेंगे। व्लॉग लंबा हो गया तो मैं 2 हिस्सों में कर लूंगा, कोशिश करूंगा एक में रखूं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जो अभी ताज़ा तरीन अडयाला में सहाफियों से गुफ्तगू की है, इसमें आप भी सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने क्यों इस नाजुक मौके पे सीधी जो है वो सीधा निशाना रख लिया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही सीधा उन्होंने टारगेट कर लिया है। अब ये इमरान खान ने अगर किया तो कुछ सोच के किया होगा, देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। और ये इमरान खान से ही आप तवक्को कर सकते हैं कि वो इस तरह बात कर सके। इस तरह की जरूरत ये जो बड़ी हमारी 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके रहनुमाओं से तो बिल्कुल ही, हत्ता के जो मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं, सरबराह हैं, रहबर हैं, पता नहीं और क्या क्या उनके होते हैं, ताहयात रहबर भी हैं शायद, बहू जी मियां नवाज शरीफ साहब, वो और उनके जो नाराज लोग हैं, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जो सारे हार गए हैं इस इलेक्शन में, जिन्हें फॉर्म 47 वाली गैबी इमदाद जिन तक नहीं पहुंची, वो नाराज़गी के बावजूद उनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के बारे में इस तरह स्ट्रेट टॉक कर सकें। ये इमरान खान की हिम्मत है। अब इमरान खान ने क्यों की उस पर बात करेंगे। लेकिन एक और आप कहेंगे कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। महमूद चकज़ई, अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा अहमद रजा, ये वो लोग हैं जिनसे आप तवक्को कर सकते हैं। वो अगर किसी मौके पे उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन हो आर्मी चीफ के हवाले से या धांधली के हवाले से, तो वो स्ट्रेट टॉक कर सकते हैं। बाकी किसी लोगों में इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो किया ये तो कमाल ही किया। अब इसका क्या फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर रहे हैं सारी जिंदगी, तो थोड़ा सा एग्रेशन तो उनमें है। तो ये जो उन्होंने बाउंसर फेंका है, इसका क्या होता है, इसका जरा तजिया करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भिजवाया था आसिम मुनीर को कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। ये बात इमरान खान साहब की दुरुस्त है, क्योंकि ये सिर्फ पैगाम ही नहीं भिजवाया था, बल्कि ऑफिशियली पीटीआई ने, जब वो दरमियान में 1-2 दिन गो मगो की कैफियत थी कि आसिम मुनीर साहब को बनाया जाएगा आर्मी चीफ या नहीं बनाया जाएगा, वो दरमियान में रिटायरमेंट के 2 दिन वो किस तरह कवर होंगे, ये वो पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली मैसेज चला गया था कि हमें कोई एतराज नहीं होगा आसिम मुनीर साहब को अगर आर्मी चीफ। ये बात उनकी ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बता आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद और बिलखसूस 9 मई के वाकयात के बाद आप क्या समझते हैं कि अगर कोई मैसेजिंग इमरान खान ने आरिफ अलवी से करवाई है, तो क्या आरिफ अलवी साहब इस पोजीशन में थे कि वो इमरान खान का मैसेज जैसा इमरान खान उन तक पहुंचाते थे वो एज इट इज उन्होंने पहुंचा दिया हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरिफ अलवी साहब बुनियादी तौर पर एक कमजोर आदमी है और कमजोर साबित हुए हैं। इस 9 मई के वाकये के बाद तो वो इंतहाई कमजोर साबित हुए हैं। हालांकि वो सीट पे बैठे हुए थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उन्हें घर जब भेजे जाने का इम्कान पैदा हो गया था, लेकिन जब उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने कहा नहीं आपको नहीं छेड़ा जाएगा जब तक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं होके आएंगे, आप बैठे रहें सीट पे, तो सदर वारिफ अलवी साहब और उनकी मिसेज समीना अलवी साहबा को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस की चकाचौंधी इतनी है, और वहाँ जो खिदमतगार होते हैं आपके और फंड्स हैं और आप सदर पाकिस्तान के तौर पर, तो उन्होंने उस टेन्योर को थोड़ा सा और इंजॉय कर लिया, थोड़ा सा और उन्हें 2-4-6 महीने मिल गए, वो उसी में खुश थे। इमरान खान का मैसेज, मुझे नहीं यकीन कि जिस तरह इमरान खान
سخت میسیج انہیں دیتے تھے، کوئی بھی میسیج ہو کسی بھی حوالے سے، تو وہ ایگزیکٹ انہی الفاظ میں آگے کنوے کرتے ہوں گے. یہاں مجھے ان کے بارے میں شک ہے. عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے سے پہلے جو میسیج تھا وہ میں بھی کیا ہوگا، اور وہ میسیج بھی ایسا ہی تھا کہ ہاں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ تو خیر سگالی کا میسیج تھا، وہ تو انہوں نے ایسا ہی پہنچایا ہوگا. لیکن بعد کے جو میسیجز تھے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کو میں نے کہا کہ فون کر کے عاصم منیر کو بتا دو کہ مجھے تمہارے لندن پلان کا علم ہے. لیکن عمران خان صاحب عارف علوی صاحب کو تو وہ پہلے ہی رام کر چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عارف علوی صاحب کو ملنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے تھے چیف آف آرمی سٹاف اور DGISI ایک دن اکٹھے، اور ان کے پاس ہم اسے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں، ان کے صاحبزادے عواب علوی کے کچھ اسکرین شاٹس جو انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھیں 9 مئی کے بعد، اور 9 مئی پہ جو لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا یا جو بھی ایکٹیوسٹ تھے یا PTI کے لوگ تھے، ان کی فیور میں انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی، وہ ٹویٹس کے اسکرین شاٹس تھے ان کے پاس DGISI کے پاس. بعد ازاں عواب علوی نے وہ ریموو کر دیے تھے ٹویٹس، لیکن اسکرین شاٹ تو محفوظ تھے ان کے پاس. انہوں نے یہ دکھایا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ آپ کے صاحبزادے ہیں عواب علوی، انہوں نے یہ ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، اور اب ہم 9 مئی کے اس جیو فینسنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور یہ ہمارے پاس پروف بھی ہے، ہم اسے اریسٹ کر سکتے ہیں. عارف علوی صاحب نے جب یہ سنا تو عارف علوی صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اچھا باقی تو پورے پاکستان میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، دوسروں کے بیٹوں کو تو پکڑا جا رہا ہے، اب میرے بیٹے تک پہنچیں گے. تو وہاں عارف علوی صاحب تھوڑے سے کمزور ہوئے، اور وہاں شاید بٹوین دی لائنز یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر بیٹے تک بات جائے گی تو پھر ہمیں باپ تک بھی آنا پڑے گا اور باقی آپ کی فیملی تک بھی آنا پڑے گا. تو وہ پہلے ہی رام ہو چکے تھے. اس لیے عمران خان صاحب کے جتنے میسیجز تھے جو اب عمران خان بتا رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ایگزیکٹلی ان الفاظ میں یہ نہیں پہنچے ہوں گے جس طرح عمران خان نے کہے ہوں گے عارف علوی صاحب کو. دوسرا انہوں نے کہا کہ علی زیدی بھی رابطے میں تھے، اور علی زیدی کے ذریعے میں نے میسیج بھجوایا تھا کہ نیوٹرل رہنے دیں، ملک چلنے دیں. تو آگے سے جواب دیا گیا تھا کہ فکر نہ کرو نیوٹرل رہیں گے. اب یہ جو نیوٹرل رہیں گے، دس از اے بگ کوسچن، کیونکہ 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے بعد جو کچھ کیا ان سو کالڈ نیوٹرلز نے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ بیسیکلی عمران خان نے ہمارے آرمی چیف اور DGISI اور جتنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پریکٹیکلی ننگا کر دیا ہے کہ آپ نے نام بھی بتا دیا کہ یہ علی زیدی جو آپ سے رابطے میں تھا، اس کے ذریعے آپ نے کہا تھا آپ فکر نہ کریں ہم نیوٹرل رہیں گے. آپ نیوٹرل جو رہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. تو اب میرے خیال میں تو وہ ان کا کوئی تھنک ٹینک اگر GHQ میں موجود ہے اور ان کی وہ اپنی کوئی کچن کیبنٹ ہے عاصم منیر صاحب کی، تو وہ بیٹھ کے غور کریں گے کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا کیا. انہوں نے تو بالکل چوک میں ہی ننگا کر دیا. عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے رابطے ملاقات یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ حکومت گرائے جانے کے باوجود اگر جنرل باجوہ سے میں 2 بار مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں. ان کا مطلب تھا کہ میں آرمی چیف موجودہ جو ہے عاصم منیر ان سے مل سکتا ہوں. مسئلہ میری ذات کا نہیں، پاکستان کا ہے، مجھے قائل کر لیں. عمران خان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میسیجز بھیجتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے سائلنٹ ہو جاؤ، اب بیک پہ چلے جاؤ، اپنی پارٹی کو فرنٹ پہ جو کرنا ہے کرنے دو، آپ نہ سامنے آؤ، یا ملک سے باہر چلے جاؤ، یا جو آپشنز دیے جا رہے ہیں انہیں. عمران خان کہتا ہے مجھے قائل کر لیں کہ میرے بغیر یہ پارٹی چل جائے گی، یا میرے بغیر ملک کی معاشی اکنامک صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، میں اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ لے آئیں گے، باقی جتنے معاملات ہیں سارے یا غیر یقینی جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو اطمینان آ جائے گا. مجھے قائل کر لیں تو ٹھیک ہے، مجھے ایکسیپٹ ہے. یہ بہت بڑا چیلنج عمران خان نے کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا چیلنج کون قبول کرتا ہے. آبویسلی چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ اور کوئی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. کیا شہباز شریف فارم 47 والے یا فارم 47 سے کی توسط سے صدر پاکستان زرداری صاحب صدر پاکستان بننے والے، وہ تو نہیں یہ چیلنج قبول کر سکتے. سیدھا ان کا چیلنج آرمی چیف سے ہے، عاصم منیر صاحب سے. دیکھیں اب یہ مناظرہ کب ہوتا ہے، کیونکہ حافظ صاحب بھی بہت بڑے فلاسفر ہیں اور کم عمران خان بھی نہیں. اب دیکھیں یہ کب ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے. البتہ یہ اس مناظرے کا امکان پیدا ہو گیا ہے، ہوگا تو یہ خفیہ مناظرہ، لیکن اس کی خبر پہنچ جائے گی، باہر پبلک تک آ جائے گی. ابھی آئے 2 مہینے 4 مہینے تک آئے، جس طرح پرانے رابطے اور پرانے چیزیں خود عمران خان بتا رہے ہیں، اور کچھ دنوں تک دوسری طرف سے بھی آ جائیں گی کہ ہاں کون سی بات ہوئی تھی اور کون سی نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی مناظرے کا جو چیلنج کیا ہے عمران خان نے کہ آئیں مجھے قائل کریں. تو اگر مجھے قائل کر لیا آپ نے تو ٹھیک ہے، میری تو کوئی لڑائی نہیں ہے، قائل کریں مجھے. دیکھیں کون ہمت کرتا ہے عمران خان کو قائل کرنے کی. ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اب جب کہ وہاں عمران خان کے کیسز اپیلوں کے مرحلے میں ہیں اور ایک ایک کر کے امکان ہے کہ سارے وہ سزائیں کم از کم معطل ہو جائیں گی اور عمران خان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، عمران خان رہا ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی شروع کر دیں گے، اور اب جب کہ یہ فارم 47 والی گورنمنٹ کے خلاف ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی، اور اختر مینگل، محمود چکزئی، مولانا فضل الرحمان، علامہ راجہ ناصر عباس، جماعت اسلامی، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی والے، اور یہ سارے لوگ مل کے اگر ایک دھاندلی کے خلاف ایک بھرپور تحریک شروع کرنے والے ہیں، ایسے موقع پہ عمران خان نے
کیوں جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن میں عمران خان جانے کا کیوں فیصلہ کیا ہے، یا ایسے بیانات وہ کیوں دے رہے ہیں؟ عقل نہیں مانتی، لیکن ہماری عقل کہاں وہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ عمران خان کے اس وقت بیک اینڈ پہ رابطے ظاہر ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، رابطے ہوتے ہیں ہمیشہ، جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں چاہے وہ سیاسی طاقتیں ہوں یا دوسری ہوں، آبویسلی، اور اسپیشلی ایک گراؤنڈ میں ایک ارینا میں اگر وہ رہ رہے ہوں تو وہ آپس میں رابطے تو ان کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں رہتے ہیں۔ اور پھر عمران خان کے خیر خواہوں کی تعداد کوئی کم نہیں، پورے پاکستان میں ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر گھر میں تقریباً ایک عمران خان کا حامی موجود ہے۔ تو عمران خان کے رابطے تو تھے، یہ رابطے اگر کسی جگہ پہ فار ایگزامپل بات کہیں کسی 1 2 3 4 6 10 پوائنٹ جہاں بھی رابطے ہوں گے تو بات کسی ایک نقطے پہ پھنسی ہوئی ہوگی، اور ایسے نقطے پہ پھنسی ہوئی ہوگی کہ عمران خان اب چاہتے ہیں کہ وہ نقطہ ایک آدھ میرا باؤنسر پھینکنے سے نکل جائے، تو یہ عمران خان شاید اس وجہ سے یہ باؤنسر پھینک رہے ہیں۔ ادروائز کوئی صورت نہیں ہے کہ جب چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہوں تو عمران خان کیوں اس طرح کریں گے؟ آبویسلی یہ کوشچن ہے، اور کوشچن بالکل صحیح ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان ابھی 12 اپریل سے مینگل کے گھر جو ہے وہ کھانا ہو رہا ہے، شاید وہ ڈنر دے رہے ہیں، لنچ دے رہے ہیں، اور ڈنر شاید محمود چکزئی صاحب دے رہے ہیں کوئٹہ میں جب یہ سارے جائیں گے بلوچستان میں، گرینڈ اپوزیشن والے رہنما۔ اور 13 اپریل سے باقاعدہ احتجاجی جلسوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ تو کسی کام کی نہیں ہے، اب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ یہ بلوچستان سے جا کے یہ شروع کر رہے ہیں، اور بلوچستان وہ ایریا ہے وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اختر مینگل بہت بڑا ایک نہیں 2 3 جلسے کر چکے ہیں، محمود چکزئی کر چکے ہیں، اور وہ بھرپور جلسے تھے۔ اور وہاں اس طرح کی، جس طرح پنجاب میں یا ادھر سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی پولیس ہے، پکڑ دھکڑ وہاں نہیں کر سکتے، نہ یہ پہلے کر سکے ہیں نہ آئندہ کر سکیں گے۔ وہاں تھوڑا سا قبائلی اور اس طرح کا حالات ہیں، وہاں آسان نہیں ہوتا پولیس کے لیے اس طرح لوگوں کی پکڑ دھکڑ کرنا، اور بہترین کامیاب جلسے کیے ہیں انہوں نے۔ اب اگر یہ سارے عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے اس کے ساتھ مل کے وہاں کرتے ہیں، اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اپنا وزن ڈالتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اپنا وزن ڈالتی ہے، تو یہ کتنا بڑا وہاں احتجاجی سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کا آغاز وہاں سے اگر ہوگا، ٹیمپو وہاں سے بن گیا تو آبویسلی وہ پھر باقی پنجاب اور KPK اور باقی پاکستان بھر میں پھیل جائے گا۔ تو اب یہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ انہیں ہینڈل کس طرح کرنا ہے۔ عمران خان نے یا اپوزیشن نے یہ ایک کامیاب چال چلی ہے کہ اس کا آغاز بلوچستان سے کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے، اور وہ جو جلسے اس سے اختر مینگل اور محمود چکزئی صاحب پہلے کر چکے ہیں، اس میں ان دونوں رہنماؤں نے اور ان کی باقی جو لیڈرشپ، پروونشل لیڈرشپ ہے یا چھوٹی لیڈرشپ، انہوں نے آرمی چیف کو، DGI/SI کو ٹھیک ٹھاک آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اب یہ نہیں چاہتی ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ دوبارہ وہی سلسلہ ہو اور اس میں پھر وزن ان کا بھی ڈل جائے۔ باقی جو اپوزیشن کی پارٹیاں اس وقت اکٹھی ہو رہی ہیں، تو یہ یقیناً اس موقع پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ عمران خان یا عمران خان کی پارٹی اس میں شامل ہو جائے، اور یہ باقاعدہ ان بلوچستان میں، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کی جو احساس محرومی ہے اور جس طرح ان کے ساتھ معاملات روا رکھے جا رہے ہیں، پہلے بھی رکھے جا رہے تھے، بدستور رکھے جا رہے ہیں، ابھی لاپتہ افراد جتنی ہمارے پاس اس وقت جو رپورٹ کل پیش ہوئی ہے اس میں 2302 بندوں کا بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان 2302 میں سے 2100 تقریباً جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں، باقی پورے پاکستان سے ہوں گے۔ اس حد تک اگر وہاں لوگوں کا احساس محرومی ہے تو آبویسلی وہاں تو اپوزیشن کوئی بھی جلسہ کرے گی وہ کامیاب ہوگی۔ اس اپوزیشن کے کامیاب جلسوں کا ایندھن ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہوگی کہ PTI بھی جا کے بن جائے۔ یہ موقع ہے، اور اس موقع پہ اگر PTI والوں سے کوئی حتمی مذاکرات کہیں کسی مرحلے پہ ہیں تو عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 13 کا جو جلسہ ہوگا، 13 14 15 جب بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ میرے ساتھ انہوں نے معاملات فائنل کرنے ہیں تو کرنے ہیں، اور شاید وہاں کہیں کسی معاملہ کہیں رکا ہوا ہے تو عمران خان نے یہ آخری باؤنسر پھینکا ہے کہ ٹھیک ہے اسے آپ ہک کرو یا پل کرو یا ڈک کرو، یہ اب آپ پہ ہے۔ تو عمران خان نے آخری باؤنسر پھینکا اور سیدھا آرمی چیف کو پھینکا ہے۔ درمیان میں انہوں نے کسی بات جو ہے کسی اس میں پردے میں نہیں رکھی، سیدھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی آرمی چیف سے میں بات کر سکتا ہوں، اور آرمی چیف نے یہ پرابلم کیا ہے، آرمی چیف نے یہ کیا، تمام انہوں نے مراحل بتا دیے، اور ان مراحل کا اگر تجزیہ کیا جائے تو عمران خان میرے خیال میں ہر بات میں حق بجانب ہے، تو اس وقت تک جب تک دوسری طرف سے جواب نہیں آ جاتا، اور وہاں اگر DGI/SPR آ کے جواب دیتے بھی ہیں تو وہ کمزور جواب ہوگا، جواب تو آرمی چیف کو خود ہی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اب 1 to 1 معاملہ ہو گیا ہے، اور نمبر 1 اگر ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے بھی نمبر 1 کو ہی جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیں صرف عمران خان نہیں ہے، مقبول جماعت نہیں ہے، ان کے پاس KPK کی گورنمنٹ بھی ہے، اور اس KPK کی گورنمنٹ اس دھاندلی زدہ کمزور حکومت کے اس موقع پہ، اور پھر یہ صرف فارم 47 والی حکومت نہیں ہے، SFIC کا ڈول ہم نے ڈالا ہوا ہے، ریکوڈک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہم لے کے چل رہے ہیں،
پھر آئی ایم ایف سے ہم جو خیرات مانگ رہے ہیں وہ تقریباً آخری مراحل پہ ہے. سعودی گورنمنٹ سے ہم انویسٹمنٹ کے ہم نے کشکول آگے کیا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ایٹ سٹیک ہیں اس مرحلے پہ, اس موقع پہ. اور اگر بلوچستان سے ہی تحریک شروع کر دیں عمران خان اور گرینڈ اپوزیشن الائنس, تو اس موقع پہ عمران خان نے باؤنسر پھینکا ہے تو بڑا ناپ تول کے دیکھ کے اس نے پھینکا ہے, اور اسے پتا ہے کہ یہ ٹائم صرف 4-6-10 دن کا ٹائم ہے, اس کے اندر اندر یہ ہونا ہے. اس ایک دفعہ وہاں سے ٹرین چل پڑی تو پھر شاید چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائیں اور پھر معاملات بھی شاید سیٹل اس طرح نہ ہو سکیں. اب اس عمران خان کے باؤنسر پھینکنے سے مجھے تو امکان ہے کہ آرمی والوں, اگر ان کا کوئی تھنک ٹینک ہے آرمی کے اندر وہاں موجود ہے, یا ان کی کوئی کچن کیبنٹ ہے, یا کور کمانڈرز کی کوئی میٹنگ کوئی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اتنی ڈیٹیل میں چیزیں دیکھتے ہیں, اور عمران خان کے اس تازہ ترین بیان کو جس میں عمران خان نے سیدھا باؤنسر پھینکا ہے اور آرمی چیف کو پھینکا ہے, اگر وہاں وہ کوئی سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو میرے خیال میں وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے. اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کر لو, مجھے قائل کر لو کہ جو آپ چاہتے ہو مجھ سے, اگر اس پہ مجھے قائل کر لو تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ قائل نہ کر سکے تو جو میں مانگ رہا ہوں وہ آپ کو دینا پڑے گا. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کی رہائی تو اب تقریباً نظر آ رہی ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں, جو قانون آئین کے ماہر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رپورٹرز کور کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ اور دوسرے جو ان کے وکلاء ہیں وہ بھی بڑے ہوپ فل ہیں. تو کوشش ہوگی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اچکزئی اور اختر مینگل اور باقی جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے قریب جانے سے پہلے انہیں روک لیا جائے, اور اگر قریب چلے بھی جائیں تو کم از کم ہماری اتنی بات وہ مان لیں کہ اگر وہ جائیں تو وہ اس طرح کا سٹانس نہ رکھیں سخت جس طرح کا توقع کیا جا رہا ہے ان سے. اینی ہو, یہ تو اس کی سچویشن ہے عمران خان کی گفتگو کی. اس پہ مزید ابھی گفتگو چلتی رہے گی. لیکن پی ٹی آئی کا ایک اور سلسلہ بنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی, پولیٹیکل کمیٹی جس نے رابطے کرنے ہیں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے, اس پہ اعتراض ہوئے تھے. میں نے بھی اعتراض کیا, باقی لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ اس میں پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے. شاید اتنا احتجاج ہوا کہ اب عمران خان نے اس پہ ریوزٹ کر لیا. انہوں نے سندھ سے علیم عادل شیخ, فردوس شمیم نقوی کو شامل کر لیا گیا, اور بلوچستان سے قاسم سوری اور سالار خان کاکڑ کو شامل کر لیا گیا. لیکن اعتراضات ابھی بھی ہیں, اور اعتراض کرنے والے لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور وہ کے پی کے سے ہیں. علی محمد خان نے کہا ہے کہ چھپ کر جان بچانے والوں کی بجائے ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو شامل کیا جائے اس کمیٹی میں. انہوں نے نام بھی بتائے ہیں. انہوں نے کہا شہریار افریدی, نور الحق قادری اور عامر ڈوگر جیسے لوگوں کو شامل کیا جائے. دوسری طرف شہریار افریدی نے بھی ایک بہت جذباتی تقریر کی ہے کوہاٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ چھرا گھونپنے والوں کو گلے لگانے نہیں دیں گے. شہریار افریدی جس اس سے ذیل سے اور جس جذبے سے بات کر رہے تھے, لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اچھا خاصا مسئلہ بنے گا اگر اگنور کیا گیا ان لوگوں کو. اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ فواد چودھری اور سیف اللہ نیازی اور اس طرح کے جو مشکل وقت میں بھاگ گئے تھے, ان کو دوبارہ اگر عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے گلے لگایا تو پھر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے واقعی ڈٹ کر ظلم کا مقابلہ کیا ہے, یہ پھر اپنا راستہ الگ ناپ لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ مسئلہ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر. اس موقع پہ یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے جی پی ٹی آئی پہ اتنی بات کیوں ہو رہی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو وہاں, جب وہ ان کی, کیونکہ وہ تو بادشاہتیں ہیں نا, ایک زرداری صاحب کی بادشاہت ہے اور ایک بہو جی کی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی بادشاہت ہے. اس کے اندر جتنے مرضی مسائل ہوں ان کے, کوئی نہیں ہوتا کہ فلاں کو پارٹی بنا, کمیٹی بن گئی, فلاں کمیٹی نہیں بنی, فلاں میں فلاں کو شامل کیا, فلاں سے نکال دیا. یہ بیسیکلی یہ بادشاہتیں ہیں, اور جتنے وہاں لوگ ہیں وہ ان کے یا تو زر خرید غلام ہیں یا ان کے مظاہرے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مظاہروں کا زر خرید غلام تو بول ہی نہیں سکتا, اور جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں کہ جب فصل اٹھائی جائے گی اس میں سے ہمیں کچھ حصہ مل جائے گا. جب تک فصل نہیں اترتی اس وقت تک وہ بالکل اپنے مالکان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے آپ ایسی کوئی خبر نہیں سنیں گے. اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے پارٹیز کے اندر جو ہوتی ہیں, اور اتنی بڑی پارٹی ہے تو اس میں ظاہر ہے برتن تو آپس میں جب ٹکرائیں گے آواز پیدا ہوگی, تو اتنی بڑی پارٹی میں یہ اس طرح کی باتیں پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں گے. اور پی ٹی آئی میں ایک ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی اسے کہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی جب شور ہوتا ہے تو وہ پارٹی کو اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں. ابھی یہ تازہ ترین جس طرح کمیٹی میں انہوں نے شامل کیا تو یہ پریشر کی وجہ سے ہی کیا. اب آتے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نے واٹر ٹیسٹنگ کی ہے, اور وہ واٹر ٹیسٹنگ یہ کی ہے انہوں نے, مریم نواز صاحبہ نے اپنے سینگ پھنسا لی ہیں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کے ساتھ, جو کہ آپ کو پتہ ہے چہتے ہیں, ہمارے آرمی چیف کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کی مسز کے رشتہ دار ہیں. اور عاصم منیر صاحب جو ہے, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنا ہے, وہ چاہیں تو چیف منسٹر بھی بن سکتے ہیں, وہ چاہے تو پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے 2 افسران کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا ہے. ایک ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر, انہیں محسن نقوی صاحب نے 2 ہفتے پہلے آئی جی اسلام آباد لگایا تھا, لیکن 2 ہفتے ہو چکے ہیں, ابھی تک مریم نواز صاحبہ نے آفیشیلی صاف انکار کر دیا ہے کہ میں علی ناصر کو ڈی جی آپریشنز
لاہور پولیس کو نہیں ریلیز کر رہی، آپ کوئی اور بندوبست کر لیں۔ وفاق کو بھیجنے سے انکار کیا۔ دوسرے افسر ہیں سیکٹری CNW سہیل اشرف، انہیں محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے۔ یہ سلسلہ ایسا ہی ہے ہمارے یہاں کہ لوگ یہ بیوروکریٹس جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی جی حضوری میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنی جاب سے زیادہ یہ ذاتی ملازم بن جاتے ہیں، خدمتگار بن جاتے ہیں، اور یہ جو اوپر ان سے خدمت لینے والے ہوتے ہیں یہ بھی انہیں ذاتی خدمتگار سمجھتے ہیں، آفیسر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر آپ اسلام آباد آ گئے ہیں تو یہاں افسران کی کمی نہیں ہے۔ آپ اگر آنیسٹلی کام کرنا چاہتے ہیں، بائی بکس جانا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں کسی بھی افسر سے کام لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ میں آپ گئے ہیں تو وہاں بھی افسران پہلے موجود ہیں، آپ ان سے کام لیں۔ لیکن نہیں، یہ ذاتی جو ان کے ملازم ہوتے ہیں، ذاتی ملازم ٹائپ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ ان کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو سہیل اشرف کو بھی مریم نواز نے ریلیز کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب کے وہ سرائے ہیں محسن نقوی صاحب، وہ جیتتے ہیں یا یہ ہماری فارم 47 والی چیف منسٹر مریم نواز جیتتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس لیے کہہ رہی ہوں ان کا کہیں کام پھنسا ہوا ہو، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب پرائم منسٹر تھیں 1993 to 96، تو مولانا فضل الرحمان کا اخبار میں جب کوئی حکومت کے خلاف بیان آتا تھا تو محترمہ بیان پڑھنے کے بعد کہتی تھیں، اپنے سٹاف کو کہتی تھی کہ مولانا کو فون کریں اور بلا لیں مولانا کو، میں مولانا سے مل لیتی ہوں، ان کو کوئی مسئلہ ہے، اور انہیں کہیں کہ وہ فائلیں بھی ساتھ لیتے ہیں، کہ وہ جو ان کی فائلیں کہیں رکی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ لیتے ہیں، میں سائن کر دوں گی اور کام ہو جائے گا ان کا۔ وہ سمجھ جاتی تھی کہ مولانا گورنمنٹ کے خلاف کیوں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ نے جو سینگ پھنسائے ہیں محسن نقوی کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر فون اٹھائیں اور کہیں ہاں بی بی کیا مسئلہ ہے، کہاں تمہارا کام مسئلہ رکا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہی ہو ایسے، محسن نقوی کو کیوں ٹف ٹائم دے رہی ہو، مجھے بتاؤ کہاں کام رکا ہوا ہے، ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مریم صاحبہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کام الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ الٹا اس طرح پڑ سکتا ہے کہ GHQ میں بیٹھا ہوا ہے جو ان کا تھنک ٹینک ہے، جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اپنی عاصم منیر صاحب کی، وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ان پرائیویٹ حکمران جو ہیں ہمارے حکومت ہے، چاہے وزیر اعظم ہیں چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ان کے ہاتھوں ہم نے اسی طرح خوار اور ذلیل ہونا ہے تو پھر کیوں نہ اس بندے سے خوار اور ذلیل ہوا جائے جس کے پیچھے پبلک بھی ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے تو پبلک بھی نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے خود فارم 47 کے نتیجے میں جتایا ہے، اور آپ ہمیں یہ ٹف ٹائم دے رہے ہو، تو پھر ہم کیوں نہ یہ سارا سلسلہ ختم کریں جو ہم لڑائی جھگڑا ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو پھر ادھر ہی رجوع کر لیتے ہیں، آ جائے وہ حکومت میں، کم از کم اس کے پیچھے پبلک تو ہوگی اور اس کا پھر حق بھی ہوگا، اختیار بھی ہوگا، اگر اس طرح اس نے ہمیں کرنا ہے وہ کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو فارم 47 والے ہیں، آپ تو ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے بہتر ہے ہم ادھر چلے جائیں۔ میں اجازت چاہوں گا اس ولاگ کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ دوسرے جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے تھے وہ دلچسپ پوائنٹس ہیں، اس پہ دوسرے ولاگ میں پارٹ 2 میں بات کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا آپ اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ خدا حافظ۔